बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने गुफ्तगू फरमाई और बहुत ही गैर मंतकी गुफ्तगू और नाशाइस्ता गुफ्तगू। दावा तो उनका यह है कि ना हम वहाबी हैं ना बाबी हैं और इल्मी किताबी हैं, लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई उसमें दोनों चीज़ें नज़र आईं। वहाबियत का भी जलवा नज़र आया और बाबों के दिफा का भी जलवा नज़र आया। लिहाजा तदरीजन जो उन्होंने मौज़ूआत डिस्कस किए उसी के हिसाब से हम भी मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कुछ क्लिप लगाए मुआविया के ज़िक्र के बारे में, और जो उनकी रविश है कि जिसमें वो ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हम बनु उमैया और मुआविया से दूरी का इजहार कर रहे हैं और उसके बदले ज़ाहिर कुछ गिव एंड टेक हो, तो हम लोग कुछ और लोगों का जिक्र छोड़ दें। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि अगर कोई शख्स शैतान से बरात का इजहार करता है तो हम पर एहसान नहीं करता, वो अपने ऊपर एहसान करता है, अपने मज़हब पर एहसान करता है, अपने मकतब पर एहसान करता है। अगर कोई बनु उमैया और मुआविया से इजहार बरात कर रहा है तो हम पर कोई एहसान नहीं, और अगर उसके बदले कोई हमसे कीमत चाहे कि हम किसी और से इजहार बरात छोड़ दें, तो कभी भी इल्मी मामलात में गिव एंड टेक नहीं होता, बार्गेनिंग नहीं होती, दलाइल की गुफ्तगू होती है। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने शियों को गाली भी कहा, राफिजी भी कहा, और उन पर वीडियो बनाने वालों के लिए उन्होंने उनको चूहा भी कहा। दावा तो उनका यह है कि मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, सॉफ्ट स्पोकन हूँ, लेकिन जाहिर है कि इंसान जिन लोगों को मानता है वो लोग हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज़यान की निस्बत दी, बकवास की निस्बत दी, हजर की निस्बत दी, और गाहे बगाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी करते थे। उन्हीं के सामने हत्ता ख़वातीन को भी मार देते थे। तो ज़ाहिर है जब उन लोगों का दिफा किया जाएगा तो उनका मिजाज ला महाला इंसान अडॉप्ट करेगा। तो इस बात पे तो ना हमें कोई ताज्जुब है और ना शिकवा है, लेकिन सवाल ये करते हैं हम आपसे कि ये जो आपने किसी एक को, मुमकिन है आप आखिर में कह देंगे मैंने किसी एक फ़र्द को कहा, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। किसी एक फ़र्द को अगर आपने गाली कहा या किसी एक गुरोह को गाली कहा तो हम आपसे सवाल करेंगे कि गाली क्या मुसलमान होते हैं, क्या उनकी कोई सज़ा है या नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है जब किसी को गाली कह रहे हैं तो उसको दीन से खारिज भी कर रहे हैं, यानी आप भी तकफीरी हैं, और फिर उनकी सज़ा भी तजवीज़ कर रहे हैं आप, क्योंकि जब आपसे अलग सवाल किया जाएगा गाली की सज़ा क्या है तो आप फिर कत्ल ही का हुक्म देंगे। रह गया मामला राफिज़ी का, तो राफिज़ी के क्या माना है कि जिन लोगों ने बाज़ अफराद को छोड़ा, तो जिन लोगों ने कौल रसूल अल्लाह को बकवास कहा और हजर कहा वो राफिज़ी नहीं है। रसूल अल्लाह को छोड़ने वाले जिन्होंने हज़रत अली से जंग की वो लोग राफिज़ी नहीं हैं। अगर वो जंग करके और गालियां देके और लानतें भेजकर और कत्ल आम करके असहाब के सरों के बाल नोच के, चेहरों के बाल नोच के, दाढ़ी और पलकों और भवों के बाल नोच के मुसलमान हैं, बैतुल माल पे कब्ज़ा करके और बैतुल माल के 40 मासूम अफराद को कत्ल करके अगर कुछ लोग मुसलमान बाकी रहते हैं, और 36,000 या 70,000 से 1,10,000 तक लोग जो जंगों में कत्ल करवा कर भी मुसलमान बाकी रहते हैं और राफिज़ी नहीं होते, तो फिर अगर मौला अली के जो असहाब में सबसे अफजल हैं, अहले बैत में सबसे अफजल हैं, और आपके अदबार से चौथे खलीफा हैं, जब उन पर लानतें भेज के और जंग करके लोग काफिर भी नहीं होते, राफिज़ी भी नहीं होते, तो उनसे पहले वालों से जो जंग भी ना करें, फ़कत उनकी मुखालफत करें या उनके काम को गलत कहें, तो वो कैसे काफिर हो जाएंगे, वो कैसे राफिज़ी हो जाएंगे। लिहाज़ा कानून एक होगा। चौथे से जंग करके अगर इंसान मुसलमान रहेगा और राफिज़ी नहीं होगा, और तीसरे के कत्ल का हुक्म दे के उक़्तुल नास वल फ़क़त कफ़रा कह के भी अगर कोई खातून तीसरे खलीफा के कत्ल का हुक्म देकर भी वो ना राफिज़ी हूँ ना दीन से निकलें, तो फिर बाकी दो के लिए ये नया हुक्म कहाँ से आया। अब आप पर एतराज़ करने वाले चूहे हों या शेर हों, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, आपको क्या नज़र आता है ये डिपेंड करता है आपकी सोच और आपकी बीनाई पर। आपने क्लिप लगाया लाहौर के हमारे एक आलिम का जो देवबंदी नज़रियात को फैला रहे हैं, जिस मकतब से आए थे वहाँ वापस चले गए,
ان کی باتیں تو انتہائی غیر منطقی ہیں، ان میں اگر عقل و شعور نہیں ہے تو آپ تو عقل و شعور استعمال کریں۔ وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے پہلے 3 خلفاء سے جنگ نہیں کی تو پھر ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کیا جا سکتا یا انہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو پھر ان سے سوال کیا جائے کہ مولا امیر المومنین نے جناب عائشہ سے اور معاویہ سے جنگ کی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہا جا سکتا ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ علی جانتے تھے کہ اپنوں سے جنگ نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ دونوں اس کا مطلب ہے اپنے نہیں تھے؟ یعنی جو کچھ وہ ان کے لیے طلب کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے لیے طلب نہیں کر رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے جنگیں نہیں کی، ان پہ جنگیں مسلط کی گئیں۔ مولا امیر المومنین نے پہلے 3 خلفاء کے دور میں بھی ان کو مشورے بھی دیے دین کو بچانے کے لیے، اور بعد والوں کے ساتھ بھی وہ یہی کرتے۔ ان لوگوں نے جنگ کی، جنگ حضرت عائشہ نے کی، جنگ معاویہ نے کی، جنگ خوارج نے کی۔ اب یہ کہنا کہ وہ دکھی تھے تو انبیاء اور ائمہ کبھی بھی کسی انسان کے قتل پہ خوش نہیں ہوئے، ان کا کام ہی ہدایت تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام انسان ہدایت پائیں۔ لہذا انبیاء جب عذاب نازل ہوتا تھا قوموں پر اس پر بھی خوش نہیں ہوتے تھے، محزون ہوتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہدایت پا جائیں۔ لہذا مولا امیر المومنین نے بھی ہمیشہ ہدایت کا کام کیا۔ رہ گیا معاملہ یہ کہ جنگ کیوں نہیں کی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں حکم تھا، اور اگر وہ جنگ کرتے تو ایک مثال آپ کے لیے کافی ہے کہ جناب عائشہ نے جنگ کی، جو عالم اسلام کی پہلی جنگ تھی، جس میں 10,000 سے زیادہ، 10,000 سے لے کے 36,000 تک لوگ قتل ہوئے۔ پھر معاویہ نے جنگ کی مولا امیر المومنین سے، جس میں 70,000 سے لے کر 1,10,000 تک کا فگر ہے لوگ قتل ہوئے۔ جنگ ان لوگوں نے کی، یہ لوگ باغی تھے، یہ لوگ رافضی تھے، لیکن 1 صدی کے قریب مولا امیر المومنین کو برا کہا گیا، ان پہ لعنتیں بھیجی گئیں۔ تصور کریں کہ اگر مولا امیر المومنین ان سے خود جنگیں کرتے تو کیا ہوتا، اور اگر پہلے والوں سے جنگیں کرتے تو کیا ہوتا۔ آج وہ جو نظریات اور وہ جو اسلام کا دفاع مولا امیر المومنین نے فرمایا، وہ جو صحیح توحید دی، وہ سب کچھ ان دیگر مذاہب اسلامی میں نہ ہوتی۔ آج مولا امیر المومنین کو آپ چوتھا خلیفہ بھی نہ مانتے، آج ہمارے درمیان، آپ کے درمیان یہ بحث ہوتی کہ وہ مسلمان تھے بھی کہ نہیں تھے۔ ابان ابن ابی عیاش کی ان کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن ہوگا۔ کیا جناب سیدہ کی مظلومیت کی ایک ہی روایت ہے جو ان سے نقل ہوئی ہے؟ یہ بالکل ایک مغالطہ ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ان کی پسلیاں نہیں ٹوٹی، تو جس شخص نے ان کو دھمکیاں دیں یا ان کو ڈرایا یا ان کے گھر کا محاصرہ کیا، یہی اس شخص کے باطل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایام فاطمیہ MI6 کی سازش ہے اور یہ بدعت ہے، تو پہلے تو آپ سے سوال کریں کہ یہ جو آپ نے لفظ بدعت استعمال کیا، یہ وہی آپ نے وہابیوں والی زبان استعمال کی ہے کہ جو بھی چیز نئی نظر آئے تو وہ بدعت ہے؟ یا بدعت اس معنی میں ہے کہ اللہ اور رسول کی جانب اگر کسی چیز کی نسبت دے کے اس کو دین بنایا جائے، ادخال الشیء فی الدین ما لیس فی الدین، تو آپ نے تو اس وقت بالکل وہابیوں والا لب و لہجہ استعمال کیا اور ایک نئی چیز کو بدعت کہہ دیا۔ بعض واقعات ہوتے ہیں اور ممکن ہے ان کے ایام نہ منائے جاتے ہوں، لیکن ایام فاطمیہ منایا جاتا تھا۔ ہاں، ایک دن ایسا ہے کہ جو منانا پڑے گا، صرف بتانے کے لیے کہ واقعہ ہوا ہے، دن نہیں منایا گیا، اور وہ دن ہے یوم الخمیس۔ وہ دن کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصیان اور بکواس کی نسبت دے کر فرقہ بنایا گیا اور وحی کا انکار کیا گیا۔ وہ دن کہ جس دن کو یاد کر کے جلیل القدر صحابی حبر الامت حضرت ابن عباس گریہ فرماتے تھے، اور ان کا قول تو حجت ہے، صحابی ہیں اور وہ گریہ فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس سے پہلے جو جمعرات تھی اس دن یہ واقعہ ہوا، اور اس دن کو یاد کر کے حضرت ابن عباس گریہ فرماتے تھے اور کہتے تھے الرضیہ کل رضیہ، مصیبت اور پوری کی پوری مصیبت جو دین پر آئی وہ اس دن آئی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ جسارت ہوئی۔ اب یہ دن منایا جاتا ہے؟ نہیں منایا جاتا۔ حضرت ابن عباس تو مناتے تھے، وہ اس دن کو یاد کر کے روتے تھے ہر سال۔ ہاں، اب
کیونکہ آپ نے اس کام کو بدعت کہہ دیا تو انشاءاللہ اہل سنت کے حساب سے 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم شہادت یا یوم وفات ہے، تو اس سے پہلے جو جمعرات آئے گا انشاءاللہ اس کو ہم یوم الرضیہ کے عنوان سے منائیں گے، کیونکہ یہ سنت تھی حضرت ابن عباس کی۔ اور شیعوں کے حساب سے 28 سفر ہے، تو 28 سفر سے پہلے جو جمعرات ہوگی، کیونکہ 4 دن پہلے تو ہمیشہ جمعرات نہیں ہوتی، لہٰذا جو بھی پہلی جمعرات ہو، چاہے 2 دن پہلے 3 دن پہلے، انشاءاللہ اس میں یوم الرضیہ منائیں گے۔ تو کیا یہ بدعت مانی جائے گی؟ نہ، بس ایام فاطمیہ بھی بدعت نہیں ہے، یہ 1000 سال سے زیادہ اس کی پرانی تاریخ ہے۔ تمام علماء امامیہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا ذکر کیا۔ اب آپ کو اگر کوئی جاہل قسم کے لوگ مل گئے ہوں سابقہ دیوبندی آپ کا دل بہلانے کے لیے، تو یہ آپ کی نادانی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا اور ان کو بھی مشکل میں ڈالا۔ آپ کے سامنے اس وقت کتاب ہے تثبیت دلائل النبوہ لقاضی القضات عبد الجبار بن احمد حمدانی المتوفى 415، جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 594، اور یہاں پر سب سے نیچے لائن میں حاشیہ نمبر 2 ہے۔ چند علماء امامیہ کا ذکر کرنے کے بعد حاشیہ نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے مؤلف کے زمانے میں جو بڑے علماء اور شیعہ رہبران تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب 595 پر جو ہرے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ذکر ہو رہا ہے ابھی عبداللہ محمد بن نعمان یعنی جناب حضرت شیخ مفید کا۔ ان تمام علماء کا ذکر کرنے کے بعد یہ قاضی القضات فرماتے ہیں ہؤلاء بمصر، یعنی تمام علماء شیعہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تمام اس وقت کے مشہور علماء ہیں، اور ان میں سے ایک ہیں جناب شیخ مفید، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کیا تو وہ جگہوں کا نام لے رہے ہیں۔ فہؤلاء، یہ لوگ کہاں کے ہیں؟ بمصر، مصر کے ہیں، وبالرملہ، اور رملہ کے ہیں کہ جو اس وقت مقبوضہ فلسطین میں ہے، ایک ہے رام اللہ، ایک ہے رملہ، وبالسور کہ جو اس وقت لبنان میں ہے، وبعکا کہ جو اس وقت مشہور مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ ہے، وباسقلان کہ جس کو اس وقت اسقلان بھی عربی میں کہا جاتا ہے اور اشکلون کہا جاتا ہے اسرائیل میں، وبدمشق کہ جو مشہور ہے، وببغداد یہ بھی واضح ہے، وبجبل السماء یہ اس وقت ادلب کے مقام پر شام کا علاقہ۔ تو یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ تمام علماء مصر کے، رملہ کے، سور کے، عکا کے، اسقلان کے، دمشق کے، بغداد کے اور جبل السماق کے، یعنی پورا شام کا علاقہ اور بغداد کا پورا عراق کا علاقہ، وہاں کا انہوں نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ بِهَا وَالنَّوَائِ، ان تمام علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ يَدَّعُونَ التَّشَيُّعَ، یہ شیعت کا اظہار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، وَمُحَبَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور محبت رسول اللہ اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنی زیادہ جناب سیدہ کی عزاداری ہوتی تھی، اور شاید امام حسین کی عزاداری سے بھی زیادہ تھی ان کی نگاہ میں، کیونکہ انہوں نے امام حسین کی عزاداری کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کا جو پہلا کام نقل کیا ہے وہ کیا نقل کیا ہے؟ فَيَبْكُونَ عَلَى فاطمہ، یہ لوگ روتے ہیں فاطمہ پر، وَعَلَى ابْنِهَا الْمُحْسِنِ، اور روتے ہیں ان کے بیٹے محسن پر۔ کون محسن؟ الَّذِي زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ قَتَلَهُ، کہ جس کے بارے میں، یعنی اس محسن کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ عمر نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ان تمام علاقوں کے علماء کا ذکر کرنے کے بعد جو پہلی صفت بیان کر رہے ہیں، 415 میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو کم سے کم 415 سے پہلے کی یہ کتاب ہے، یعنی 1025 سال سے زیادہ اس کتاب کا کم از کم دورانیہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے پہ روتے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے کچھ تہمتیں بھی لگائیں، اور اس کے بعد
دوبارہ ذکر کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الْمُنْشِدِينَ وَالْمَنَاحَاتُ فِي ذَلِكَ، کہ پھر اس میں یہ نشید پڑھتے ہیں یعنی قصیدے اور نوحے پڑھتے ہیں۔ پھر اگلے پیراگراف میں سب سے پہلے کہتے ہیں ثُمَّ يَأْخُذُونَهُمْ فِي مَجْلِسٍ يُسَمَّى مجلس التعزیہ، اور یہ مجلس برپا کرتے ہیں اور اس مجلس کو کہتے ہیں مجلس التعزیہ۔ انہی قاضی کی ایک تفسیر بھی ہے کہ جس کا ایک پیج آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ اب یہاں پر ہم گزارش کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ 500 سال پہلے کا حوالہ دکھا دو کہ ایام فاطمیہ ہوتے ہوں، تو اپنے حوالے تو ہم بعد میں دکھائیں گے، فی الحال آپ کا حوالہ دکھا دیا ہے 500 سال نہیں بلکہ 1000 سال سے زیادہ کا۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ اب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ جب انسان طلب کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ رزلٹ تو نکلنا چاہیے نا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اظہار محبت کریں اور دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کن لوگوں نے مخالفت کی، ان کے قول کو کنہوں نے بکواس کہا، ان کے دین کو کس نے بدلا۔ کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد دین بدل کے رہ گیا، کیونکہ آفیشلی قانون آیا کہ جو نماز نہ پڑھے اسے قتل کر دو، جہاں اذان و اقامت کی آواز نہ آئے انہیں قتل کر دو، اور اگر وہ اذان اقامت کے بعد نماز پڑھ لے تو ان سے زکوٰۃ مانگو، زکوٰۃ نہ دیں تو انہیں قتل کر دو، انہیں جلا دو اور جو چاہے کرو۔ اور پھر یہی تہمت لگا کر جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا اور ان کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کیا گیا، اس پہ کھانا پکایا گیا، ان کی زوجہ کی عزت کو لوٹا گیا۔ آپ ان موضوعات کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ اصحاب کو قتل کیا گیا، ان کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی شہادت کا انکار کر کے آپ کسی کو بچا لیں گے؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بکواس کہنے سے بعد میں وقوع پذیر ہوئی۔ لہٰذا اگر آپ کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں علمی طریقے سے بچائیں، لیکن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، بعد میں کسی اور کا دفاع کریں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو علمی طریقے سے گفتگو کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کے بھی قتل کا حکم نہ دیا جائے، نہ غالی کہہ کے نہ رافضی کہہ کے۔ ہم تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حتیٰ یہی وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے افراد کو قتل کیا، ان میں سے بھی کسی کے بچے کو یا بے قصور فرد کو نہ انتقام کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ سزا دی جا سکتی ہے۔ ان کے بچے، ان کی خواتین اور ہمارے بچے اور ہماری خواتین میں ہماری نگاہ میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی سپہ صحابہ کے تمام وہ لیڈران کے جنہوں نے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا، ان کی بیٹی، ان کی بہن ہماری بیٹی اور ہماری بہن کی طرح سے، ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح سے۔ ہم کسی بھی دین اور مذہب کے فرد کی نہ جان کے دشمن ہیں، نہ مال کے دشمن ہیں، نہ آبرو کے دشمن ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے صحیح اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، وہ اسلام کہ جو کسی اور کے ذریعے سے نہیں مل سکتا، اور اس رسول سے لیتے ہیں کہ جن کو ہم پاک اور پاکیزہ اور طیب و طاہر اور معصوم مانتے ہیں، نہ کہ کسی ایسے رسول سے کہ معاذ اللہ جن کے قول کو ہذیان اور بکواس سمجھا جائے۔ ہم معصوم نبی سے دین لیتے ہیں، ان کی پاک اور پاکیزہ اور معصوم فطرت کے ذریعے سے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔